कई साल बाद अमेरिका से वापस आने के बाद शमशीर खान अपने कमरे के बगल वाले कमरे का दरवाजा बजा रहा था। उसे ये सोचकर हैरत हो रही थी कि मुलाजमा कमरे के अंदर कैसे रह सकती है। दरवाजा खुलते ही वो एकदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर खौफ और इस्तराब साफ नजर आ रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि सर्वेंट क्वार्टर पे जाकर रहो, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज में सख्ती थी, मगर उसकी आंखें उसकी हैरत और कंफ्यूजन को छुपाने में नाकाम थी। शमशीर खान, जो हमेशा खानदान की लड़कियों की खूबसूरती के चर्चे में रहता था, अब एक मुलाजमा की अदा देखकर दंग रह गया। उसके लबों से निकले अल्फाज ने उसे चौंका दिया। खुदा का वास्ता, अगर मुझे यहाँ रखना है तो मेहरबानी करें, दुरुस्त तरीके से रखें। मैं अपनी मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। शमशीर खान हैरान खड़ा था। उसके लिए समझना मुश्किल था कि ये मुलाजमा इस तरह की बात क्यों कर रही है। उसे मालूम ही नहीं था कि ये महज एक मुलाजमा नहीं थी, बल्कि वो किसी और की ही पहचान की हामिल थी। ऐसी शनाख्त जिसने चंद लम्हों में उसकी दुनिया बदल दी थी। खान विला में शमशीर खान की वापसी के दिन की तैयारियों का शोर हर तरफ सुनाई दे रहा था। अगरचे असल वापसी में अभी एक हफ्ता बाकी था, लेकिन घर के लोग पहले से ही सरगर्म हो चुके थे। खास तौर पर घर की लड़कियां रोजाना पार्लर के चक्कर लगाने में मसरूफ थी। कोई मैनिक्योर करवा रही थी, कोई पेडिक्योर, कुछ ने बालों में कलर करवा लिया था और शॉपिंग भी मुकम्मल कर ली थी। हालांकि जिस दिन शमशीर खान आ रहे थे, उस दिन कोई बड़ी दावत या तकरीब नहीं थी, सिर्फ खानदान के अफराद का मुश्तरका खाना होना था। लेकिन लड़कियां अपनी तैयारियों में इतनी मगन थी कि जैसे कोई शानदार फंक्शन होने वाला है। फायजा बेगम अपने कमरे में मोबाइल पर मसरूफ थी कि अचानक कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला। निम्रा अंदर दाखिल हुई, पिंक टॉप और ब्लू जीन्स में। खूबसूरत लग रही थी, लेकिन नाक पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। मम्मी, आपको पता है कि मैंने इस्लामाबाद की एक शॉप से ऑनलाइन ड्रेस ऑर्डर किया था। आपने कहा था कि शमशीर को वेस्टर्न ड्रेस ही पसंद आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से ड्रेस वक्त पर डिलीवर नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? फायजा बेगम परेशानी में थी, न ड्रेस की बल्कि बेटी की नाराजगी की फिक्र में। बेटा, दोबारा चेक करो, हो सकता है कि सोमवार तक ऑर्डर आ जाएगा, वो नरमी से कह रही थी। लेकिन निम्रा बार बार यही कह रही थी कि ऑर्डर तकरीबन 10-12 दिन बाद आएगा। ठीक है, फिर लाहौर से ही कोई और ड्रेस ले लो, यहाँ भी अच्छे वेस्टर्न ड्रेसेस मिल जाएंगे। निम्रा प्रॉपर वेस्टर्न ड्रेस में खुद को तैयार देखना चाहती थी, क्योंकि वो समझती थी कि शमशीर खान अमेरिका में गुजारे गए अरसे के बाद इसी तरह के लिबास पसंद करेंगे। कमरे से निकलते ही रास्ते में उसकी चचाजाद बहन अरीबा से टक्कर हो गई, जिससे उसकी ताल्लुकात हर वक्त तल्ख रहते थे। अरीबा ने तंज करते हुए कहा, तुम्हारे मुंह पर क्या मसला है? 12 बजे हुए हैं और तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। नम्रा ने खुद पर कंट्रोल करते हुए जवाब दिया, मेरी शॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है और मेरी खाला ने अमेरिका से ड्रेस भी भिजवाया है, वही पहनूंगी। अरीबा ने चालाकी से कहा, मेरा तुम्हें खुला चैलेंज है, चाहे तुम जितना भी तैयार होकर आ जाओ, शमशीर तुम्हें पसंद नहीं करेगा। नम्रा हंस पड़ी, शक्ल तुम्हारी देखकर लगता है कि तुम अपनी क्रीम लगाकर खुद को गोरी समझ रही हो, लेकिन देखना, वो मुझे फौरन पसंद कर लेगा। अरीबा गुस्से में हो गई, इतना सा कद, वो कॉल अटेंड करने में हैंडसम हुआ है, तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा। जाओ कोई और बड़ी हील्स ऑर्डर करो। ये कहकर अरीबा वहां से चली गई और नम्रा अपनी तैयारी की मुकम्मल खुशी और उम्मीद के साथ आगे बढ़ गई। नम्रा ने दिन भर अपनी तैयारियों में मसरूफ रहकर आखिरकार अपने कदम कमरे में रखा, जूतों का जायजा लेने लगी और सबसे बड़ी हील पहनकर खुद को शीशे में देखने लगी। मगर जैसे ही हील पर नजर पड़ी, उसे वो पसंद न आई। उस लम्हे उसके जहन में एक ख्याल आया कि वो एक नई हील लेने जाएगी। कपड़ों का मसला भी हल नहीं हुआ था और पूरा दिन गुजर गया। आज मंगल का दिन था और शमशीर खान की वापसी 5 दिन बाद तय थी। तकरीबन हर किसी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। रात के खाने पर सबको इत्तला मिली कि शमशीर खान सोमवार की बजाय हफ्ते को वापस आ रहे हैं। लड़कियों के दिमाग घूम गए। इतनी मेहनत और तैयारी के बाद अब क्या करें, ये सोच सबके दिलों में उतर गई। खाने के बाद सब डाइनिंग टेबल पर खुशगपियों में मसरूफ थे। आगा जान दिल ही दिल में सोच रहे थे,
کہ جس دن شمشیر واپس آئے ایک چھوٹی سی دعوت رکھ دی جائے، لیکن بہویں یہ نہیں چاہتی تھی۔ ان کی خواہش تھی کہ اس دن صرف گھر والے موجود ہوں تاکہ شمشیر کی توجہ ان کی بیٹیوں پر جا سکے۔ تینوں بہویں یہی چاہتی تھی کہ شمشیر ان کی بیٹی کو پسند کرے۔ 2 دن پہلے عبداللہ نے بتایا کہ شمشیر خان سے بات ہوئی تھی اور وہ منڈے کو واپس آنے والا تھا، لیکن اب ہفتے کو آنے کا پلان ہے۔ اریبہ بھائی کے منہ سے یہ سنتے ہوئے غصے میں آ گئی کہ اسے کیوں نہیں بتایا گیا۔ مناہل کھانے کے دوران سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آغا جان کی موجودگی میں بہویں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھتی تھی، لیکن ان کے کمرے سے باہر جانے کے بعد وہ اسے ملازمہ جیسا ٹریٹ کرتی تھی۔ آغا جان بزرگ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے اور انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کی نواسی کے ساتھ باہر کیا ہوتا رہتا ہے۔ سونیا اور ثانیہ بھی ڈائننگ روم میں بیٹھی تھی۔ دونوں بہنیں اپنی کوششوں میں مصروف تھی کہ شمشیر خان کسی اور کو پسند نہ کرے۔ سونیا بڑے بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ شمشیر کب آئے اور اسے دیکھے۔ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ وہ اسے پسند کرے۔ ثانیہ بھی کچھ کم نہیں تھی، وہ بھی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شمشیر صرف اسے دیکھے۔ پورے خاندان کی لڑکیاں شمشیر خان کے لیے بے حد پرجوش تھی۔ وہ امریکہ سے تعلیم حاصل کر کے پاکستان واپس آ رہا تھا اور اس نے آنے سے پہلے ہی سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے اور صرف مناہل ہی ڈائننگ روم میں بیٹھی رہ گئی۔ مناہل ڈائننگ ٹیبل سے برتن اٹھا کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک کسی کی آواز سنی۔ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو قاسم کھڑا تھا۔ دل دھڑکنے لگا اور نظریں جھکاتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ جی قاسم بھائی، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، خوف سے دل کانپ رہا تھا۔ قاسم آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے گیا۔ مزید ویسنی بننے کی ضرورت نہیں، میں نے 1000 بار کہا ہے میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ آئندہ اگر تم نے مجھے بھائی کہا تو تمہاری خیر نہیں۔ اس نے دونوں کاندھوں سے اسے جھنڈوڑا۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ قاسم بھائی پلیز، آپ میرے ساتھ ایسا نہ کرے ورنہ۔ وہ بولتے بولتے رک گئی کیونکہ لفظ مکمل کرنے کا حوصلہ نہیں تھا۔ قاسم کا لہجہ سخت تھا، ورنہ کیا؟ تم یہاں ہمارے ٹکڑوں پر پل رہی ہو اور اوپر سے دھونس بھی جمانے کی کوشش کرتی ہو؟ یاد رکھو، اگر تم نے مجھے بھائی کہا تو یہ دن تمہارے لیے اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ سونیا اور ثانیہ کا بھائی قاسم ہمیشہ مناہل پر غلط نگاہ رکھتا تھا اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ قاسم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیا اور آنکھوں میں گھور کر کہا، اب وعدہ کرو کہ کبھی مجھے بھائی نہیں کہو گے۔ مناہل نے سر ہلایا اور آنکھوں سے موٹے آنسو بہنے لگے۔ اس کا ہلتا ہوا سر دیکھ کر قاسم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر اس نے مذاق کے لہجے میں کہا، اب یہ بتاؤ کیا تمہیں کچھ منگوانا ہے؟ میں کل اسلام آباد جا رہا ہوں، اگر کچھ چاہیے تو بتا دو۔ مناہل نے نفی میں سر ہلایا، مگر ایک بار پھر اس کے منہ سے لاشعوری طور پر بھائی نکل گیا۔ قاسم کا رنگ اڑ گیا اور اس نے بھاری ہاتھ اس کے گلے پر رکھا مگر دبایا نہیں۔ مناہل نے چھڑوانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ قاسم نے دوبارہ سخت لہجے میں کہا، تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں تمہارا بھائی نہیں ہوں۔ یہ بات مناہل نے دل میں طے کر لیا کہ وہ کبھی بھی اس جلاد کو بھائی نہیں کہے گی۔ تھوڑی دیر بعد قاسم وہاں سے چلا گیا۔ مناہل آنسو بہانے سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ قاسم کام ختم کر کے وہ اپنے کمرے میں پہنچی۔ کمرہ ٹھیک تھا مگر اس کے حلیے سے کوئی اسے نوکرانی سمجھ سکتا تھا۔ اس کی ممانیاں اس پر خرچ نہیں کرتی اور آغا جان مصروفیات میں اس پر توجہ نہیں دے پاتے تھے۔ وہ ایک مرد ہونے کی وجہ سے ان چھوٹی باتوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، بس اتنا جانتے تھے کہ ان کی نواسی ایک عالی شان کمرے میں رہ رہی ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد مناہل کئی سالوں سے اسی گھر میں رہ رہی تھی۔ اب اس کی زندگی نوکرانی جیسی بن چکی تھی اور وہ اس عادت میں ڈھل چکی تھی۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو خان ولا میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی۔ آقا جان نے کہہ دیا تھا کہ شمشیر کے واپس آنے کے دن گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت ضرور رکھی جائے گی۔ وہ خان ولا کے سب سے لاڈلے پوتے اور سب کی آنکھ کا تارا تھا، یوں سمجھ لے کہ ولی عہد ہی تھا۔ مناہل صبح ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں آ گئی تھی۔ ملازمہ بھی وہاں موجود تھی مگر ناشتہ مناہل ہی تیار کرتی تھی کیونکہ یہ ساری ذمہ داریاں اس کی ممانیوں نے اس پر ڈال رکھی تھی۔ ملازمہ صرف اس کی مدد کرتی تھی۔
جب سب ناشتے کے لیے ٹیبل پر آ گئے تو مناہل بھی وہاں پر آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آغا جان نے اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر پوچھا۔ مناہل کے سر پر بے تحاشا درد اور پچھلی رات کا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھا، اس لیے آنکھوں میں بار بار نمی آ رہی تھی۔ نہیں آغا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آنکھوں میں تھوڑا انفیکشن ہو گیا ہے، اسی وجہ سے پانی نکل رہا ہے۔ اس نے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ فائزہ بیگم اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ مناہل کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ صبح مناہل نے کہا تھا کہ وہ ناشتہ نہیں بنا سکتی، مگر فائزہ بیگم نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ خان ویلا میں سب سے بڑی طاقت انہی کا سکہ چلتا تھا۔ مناہل کے تینوں ماموں اپنے کاموں میں مصروف تھے اور انہیں یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ ان کی بھانجی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ناشتے کے بعد اریبہ نے پارلر جانے کا فیصلہ کیا۔ اسے کل والے تانے کی یاد تھی اور اپنی تھوڑی سانولی رنگت کی وجہ سے وہ دبتی ہوئی محسوس کر رہی تھی۔ اریبہ نے ماں سے اجازت پہلے ہی لے لی تھی اور ڈرائیور کے ساتھ پارلر کے لیے نکل گئی۔ سونیا اور ثانیہ اپنے کمروں میں مصروف تھی اور نمرا ہمیشہ کی طرح ماں کے کمرے میں موجود تھی۔ ممی، یہ مناہل مجھے سمجھ نہیں آتی، ہر وقت بند سور کر باہر آ جاتی ہے۔ یہی حال رہا تو شمشیر ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ نہ جانے اتنا حسن کہاں سے آ گیا ہے۔ نمرا نے اپنے ہی منہ سے مناہل کی خوبصورتی کی بات کر دی۔ سبھی جانتے تھے کہ مناہل سب سے زیادہ خوبصورت اور معصوم لڑکی تھی، جو دل جیت لینے کی قدر رکھتی تھی۔ فائزہ بیگم نے نمرا کو تسلی دی۔ بیٹا، تم فکر مت کرو، اس کا انتظام بھی میں نے کر لیا ہے۔ دعوت والے دن اسے پھٹے پرانے کپڑے پہنوں گی، جنہیں دیکھ کر وہ نوکرانی سے بھی بدتر لگے گی۔ فائزہ بیگم نے کہا تو نمرا دانت نکال کر ہنسنے لگی۔ امی، مگر آغا جان کیا کہیں گے؟ انہیں فوراً پتہ چل جائے گا۔ نمرا کی بات پر فائزہ بیگم بھی ہنس پڑی۔ ارے بدو، تم میری بیٹی ہو مگر تم میں مجھ جیسی چالاکی بالکل نہیں، میں اسے باہر نکلنے ہی نہیں دوں گی۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر سارا دن کچن میں رکھوں گی۔ دونوں ماں بیٹی پلاننگ میں مصروف تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ شمشیر خان سرپرائز دینے والے ہیں۔ اگلی صبح سویرے جب ملازم بھاگتے ہوئے آیا اور کہا کہ شمشیر صاحب آ گئے ہیں تو سب حیران رہ گئے۔ سب لوگ ناشتہ کرنے کے بعد ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ لڑکیاں سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی تھی، کسی نے کوئی خاص تیاری نہیں کی تھی۔ صرف مناہل پنک کلر کی شلوار قمیض میں تھی۔ مناہل بال سے باہر پودوں کو پانی دینے جا رہی تھی کہ اچانک اس کا ٹکراؤ ایک خوبرو نوجوان سے ہوا۔ شمشیر نے چشمہ اتار کر دیکھا تو وہ وہیں تھم گئے۔ انہوں نے اسے ملازمہ سمجھا تھا، یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ان کی کزن تھی۔ مناہل نے ایک نظر اسے بھری مگر فوراً نظریں نیچے کر کے باہر کی طرف بھاگ گئی۔ آغا جان صوفے سے اٹھ کر شمشیر کی طرف بڑھ رہے تھے مگر وہ خود ہی وہاں پہنچ گئے۔ سب لڑکیاں دم دبا کر اپنے کمروں میں چلی گئی مگر شمشیر کو ان کے جینز اور ٹاپ میں دیکھ کر بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ وہ اب بھی دیسی تھی اور گھر میں آنے والی تبدیلیاں انہیں پسند نہیں آئیں۔ آدھے گھنٹے بعد جب سب لڑکیاں تیار ہو کر ڈرائنگ روم میں آئیں تو شمشیر کی ہنسی نکل گئی۔ فائزہ بیگم نے پوچھا، کیا ہوا بیٹا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ شمشیر نے مسکرا کر کہا، نہیں چچی جان، بس ویسے ہی ایک بات یاد آ گئی ہے۔ اس کی نظریں نمرا پر پڑی تھی جو بند سور کر آئی تھی۔ شمشیر نے دیکھا کہ سب اپنی ایک نظر حاصل کرنے کے لیے بےتاب ہے مگر اس کی نظر ایک ہی لڑکی پر ٹکی تھی، مناہل پنک کلر کی شلوار قمیض میں، سر پر دوپٹہ دکھائے جو پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ مناہل نے اسے پہلی بار دیکھا اور دل ہی دل میں اچھا محسوس کیا مگر وہ مستقبل میں ہونے والی باتوں کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتی تھی۔ پودوں کو پانی دینے کے بعد اندر گئی تو آغا جان نے کہا، مناہل بیٹا میرے لیے پانی لے آنا۔ شمشیر یہ دیکھ کر یہی سوچ رہے تھے کہ واقعی یہ اس گھر کی ملازمہ ہے اور اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ مناہل پانی لے کر آئی مگر شمشیر وہاں موجود نہیں تھے، اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے تھے۔ لڑکیوں کی امیدیں دم توڑ گئی تھی۔ شمشیر ابھی اپنے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سونیا کھڑی تھی، ہاتھ میں چائے کا کپ لیے۔ شمشیر آپ تھک گئے ہوں گے، چائے پی لیں؟ اس کی مسکراہٹ اور نظر سے ہی شمشیر کو اندازہ ہو گیا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئی ہے۔ نہیں سونیا،
میرا چائے پینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں شاور لے کر آرام کروں گا، اس کے بعد ہی کچھ کھاؤں گا۔ ویسے میں نے پلان میں ناشتہ کر لیا تھا۔ شمشیر نے معتبانہ انکار کر دیا۔ سونیا کا دل اداس ہوا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ سونیا نیچے اتر گئی، کچن میں آ کر کھانا بنانے میں لگ گئی۔ وہ کھانا بنانے کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن یوٹیوب سے سیکھا تھا کہ مرد کے دل میں گھر کرنے کے لیے پیٹ کا راستہ اہم ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ دوپہر کے کھانے میں 2 ڈشز بنائے گی تاکہ شمشیر اسے پسند کرے۔ ہر کوئی اپنی محنت میں مصروف تھا سوائے مناہل کے، جسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ دوپہر کے کھانے پر سب اکٹھے ہوئے۔ آغا چاند شمشیر سے حالات پوچھ رہے تھے اور شمشیر خوش دلی سے سب کچھ بتا رہا تھا۔ بیٹا، وہاں تمہیں ہماری یاد نہیں آتی تھی؟ آغا چاند نے نم آنکھوں سے پوچھا۔ شمشیر نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ آغا چاند، مجھے سب سے زیادہ یاد آپ کی آتی تھی، لیکن وہاں رہنا بھی تو مجبوری تھی۔ شمشیر کے والدین کچھ سال پہلے ایک حادثے میں دنیا سے چلے گئے تھے اور آغا چاند کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھے۔ ماحول جذباتی ہو گیا، دونوں کی آنکھیں نم تھی، جبکہ باقی لوگ اس کیفیت سے بے خبر تھے۔ مناہل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کھانا لگانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ شمشیر کی نظریں اس سے ڈھونڈ رہی تھیں مگر وہ موجود نہیں تھی۔ سونیا نے ایک ٹرے اٹھا کر شمشیر کو دی جس میں برڈش ڈش تھی۔ شمشیر نے سالن کا ڈونگا پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، مجھے یہ سب پسند نہیں، میں تو دیسی کھانا کھاؤں گا۔ سونیا کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، پھر بہانہ بنا کر نکل گئی۔ اس کا موڈ خراب ہو گیا، جبکہ باقی لڑکیاں دل ہی دل میں خوش ہو گئی تھیں کہ کم از کم ایک کی کوشش ناکام ہوگی۔ باقی سب کی توجہ صرف اپنی تیاری پر تھی۔ کسی نے شمشیر کا دل جیتنے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اور پھر ہفتے کا دن آ گیا۔ گھر میں بڑی دعوت رکھی گئی تھی، مہمان آ چکے تھے اور ڈرائنگ روم بھر چکا تھا۔ لڑکیاں پریوں کی طرح تیار ہو کر ادھر ادھر پھرتی رہی۔ ہر طرف ایک ہلچل تھی، لیکن شمشیر کی نظر اب بھی ایک پر ہی تھی، وہ جسے سب نے نظر انداز کر دیا تھا، مناہل۔ مہمان صرف قریبی لوگ تھے، لیکن ان کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ ان میں کچھ لڑکیاں بھی شامل تھیں جو شمشیر کی ایک نگاہ کے لیے بےتاب تھی، مگر وہ خود لڑکوں کے گروپ میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وائٹ کلر کی شلوار قمیض میں وہ نہایت خوبرو اور حسین لگ رہا تھا، اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی لڑکا ہے جو امریکہ سے واپس آیا ہے۔ سب کو توقع تھی کہ وہ ویسٹرن ڈریسنگ کرے گا، مگر اس کی سادہ اور روایتی انداز نے سب کو حیران کر دیا۔ شمشیر کی نظریں مسلسل مناہل کو ڈھونڈ رہی تھی۔ فائزہ بیگم جو پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ مناہل کو ملازمہ کی طرح رکھے گی، اب اپنی دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ مناہل بلیک کلر کا سوٹ پہنے مہمانوں کو چائے اور پانی سرو کر رہی تھی اور بلیک ڈریس میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شمشیر کی نظر جیسے اس لمحے اس پر ٹھہری، وہ اس کے حسن پر اتنی محو ہو کہ باقی سب کچھ پس پش چلا گیا۔ دل کو جب کوئی چیز بھا جائے تو عقل کام نہیں آتی۔ شمشیر نے ہاتھ کے اشارے سے مناہل کو اپنی طرف بلایا، جیسے کسی ملازمہ کو بلایا جاتا ہے۔ مناہل کو یہ اشارہ اچھا نہیں لگا۔ اسے یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ آگے بڑھ کر ٹرے اس کے سامنے رکھ گئی اور شمشیر نے ایک گلاس اٹھایا۔ اس کی سرمئی آنکھیں مناہل کی طرف مرکوز تھی اور وہ لمحے بھر کے لیے بس اسے دیکھتا رہا۔ جوس دینے کے بعد مناہل فوراً پیچھے ہٹی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ سلیب پر ٹرے رکھ کر اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرنے لگی۔ دل ہی دل میں وہ سوچ رہی تھی کہ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں اور شمشیر بھی دیگر لوگوں کی طرح سوچ رہا ہے۔ وہ وہاں کھڑی ہی تھی کہ قاسم اندر آ گیا۔ مناہل نے جلدی سے دوپٹہ سینے پر پھیلا لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باہر مہمانوں کو جوس سرو کرو اور کھانا لگانے میں بھی مدد کرو، قاسم نے حکم دیا، کیونکہ کیٹرنگ باہر سے آئی تھی اور کھانا لگانا ملازموں کا کام تھا۔ قاسم چلا گیا اور مناہل کچن میں ہی کھڑی رہی، آنکھوں میں آنسو لیے۔ شمشیر نے یہ موقع دیکھ کر کچن کی طرف آ گیا۔ مناہل اسے اندر آتا دیکھ کر جلدی سے دوپٹے سے آنکھیں صاف کر لی۔ کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے نظریں جھکا کر پوچھا، اور اس کی آواز میں ایک ایسا جادو تھا کہ شمشیر پاگل ہو گیا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن آپ کو آغا جان بلا رہے ہیں۔
شاید انہیں کوئی کام ہے۔ شمشیر جان بوجھ کر بات بنا رہا تھا۔ مناہل اسی وقت باہر کی طرف بھاگی۔ شمشیر کی یہ غلط فہمی کب ختم ہوگی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ان 2-3 دنوں میں وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہا۔ تھکاوٹ ابھی تک اترنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ مناہل اس کے بغل والے کمرے میں رہتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد کھانا لگایا گیا اور آہستہ آہستہ سب لوگ کھانے کے بعد اپنے کمروں کی طرف لوٹ گئے۔ صرف گھر کے افراد ہی باقی رہ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم میں سب بیٹھے تھے مگر مناہل وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ ابھی بھی کچن میں مصروف تھی کیونکہ فائزہ بیگم نے آرڈر دیا تھا کہ وہ سب کے لیے کشمیری چائے بنا کر لے آئے۔ مناہل کے ہاتھ کا ذائقہ اتنا شاندار تھا کہ جب وہ چائے لے کر آئی، شمشیر تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ اس نے چائے کی تعریف کی تو باقی سب لڑکیوں کے دل میں چلتی ہوئی حسد کی لہر دوڑ گئی۔ شمشیر کو یہ معلوم تھا کہ چائے مناہل نے بنائی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ مناہل گھر کی فرد بھی ہے، کیونکہ وہ عام طور پر سب کے ساتھ بیٹھتی بھی نہیں تھی۔ چائے پینے کے بعد سب لوگ خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے اور پھر آہستہ آہستہ اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ آغا جان اور شمشیر اب بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ آغا جان نے مناہل کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ مناہل جو کچن میں برتن دھو رہی تھی فوراً پیچھے مڑی۔ دوپٹہ اس نے گلے میں رکھا تھا کیونکہ دھوتے وقت وہ تنگ کر رہا تھا۔ باہر آتے ہی شمشیر کو دیکھ کر گھبرا گئی اور جلدی سے دوپٹہ سر پر لے لیا۔ بیٹا مجھے میرے کمرے میں لے چلو اور دوائیاں بھی دے دینا، آج بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ آغا جان کی بجائے یہ بات شمشیر سے کہنا اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی گھر کے ہر کام میں اتنی زیادہ شامل کیوں ہے۔ مناہل آغا جان کو کمرے تک لے گئی اور شمشیر پیچھے سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آغا جان کو کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ دوبارہ کچن میں واپس آ گئی۔ شمشیر اپنے کمرے میں واپس گیا مگر دل بار بار مناہل کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آ گیا مگر کچن کا دروازہ بند اور لائٹ بھی بند تھی۔ وہ واپس سیڑھیاں چڑھتا ہوا کمرے میں جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا مناہل اپنے کمرے سے نکل کر باہر آ رہی ہے اور ہاتھ میں جگ پکڑے ہوئے تھی، شاید وہ پانی لینے آ رہی تھی۔ شمشیر کو یہ بالکل سمجھ نہیں آیا۔ وہ آگے بڑھا اور مناہل کے ہاتھ سے جگ لے لیا۔ یہاں ادھر ادھر کیا کر رہی ہو؟ جا کر سرونٹ کوارٹر میں سو جاؤ، سب لوگ سو چکے ہیں۔ اس کے لہجے میں سختی اور غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ مناہل ہکا بکا اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور اس کی آنکھوں میں خوف و حیرت کے ساتھ غصہ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ شمشیر جو کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، اسی لمحے مناہل کا دل ٹوٹ کر 1000 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ اس کے منہ سے یہ نہیں نکل سکا کہ وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں بلکہ گھر کی فرد ہی ہے۔ وہ خاموش رہی اور دوبارہ کمرے کے اندر چلی گئی، دروازہ بھی بند کر دیا۔ شمشیر حیران رہ گیا کہ آخر یہ کیسی ملازمہ ہے جو زبردستی کمرے میں گھس گئی ہے۔ وہ دروازے پر زور زور سے دستک دیتا رہا اور مناہل جو معصوم اور نازک تھی اور اسے نہیں معلوم تھا کہ شمشیر کو غلط فہمی ہو گئی ہے، گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ یہ بھی قاسم کی طرح اسے دھوکہ دے گا، مگر جب شمشیر نے دروازہ زور زور سے بجانا شروع کیا تو مناہل نے ہمت جمع کی اور دروازہ کھول دیا۔ شمشیر تنتناتا ہوا اندر آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے کہا تھا کہ سرونٹ کوارٹر میں جاؤ، اس نے بھبڑے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے کہا۔ مناہل ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی، اس کی ہمت جواب دے گی، خدا کا واسطہ اگر مجھے یہاں رکھنا ہے تو صحیح طریقے سے رکھیں، میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتی، بس آج کی رات مجھے یہاں رکنے دیں۔ شمشیر کے منہ سے یہ سن کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی آخر کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے۔ آخر کار شمشیر نے پوچھا تو مناہل نے بتایا کہ وہ مناہل خان زادہ ہے، زاہد خان اور زویا بیگم کی اکلوتی بیٹی۔ شمشیر نے اپنی پھپھو اور پھوپھا کا نام سنا تو پہلے یقین نہ آیا مگر پھر اسے یقین کرنا پڑا۔ اسے سمجھ آ گئی کہ وہ اب تک غلطی پر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ معافی مانگتا یا کچھ کہتا، مناہل اس پر پھٹ پڑی۔ چلے جائیں میرے کمرے سے، میں جانتی ہوں کہ آپ جیسے لڑکے یہاں بری نیت سے آتے ہیں مگر میں ایسی لڑکی نہیں ہوں اور یہ امریکہ نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ اس کے انگلی دکھانے اور غصہ بھرے لہجے نے شمشیر کو اندر ہی اندر مول لیا۔ دو لٹیں اس کے چہرے پر جھول رہی تھی۔
اس کی معصومیت اسے پاگل کر رہی تھی۔ مناہل کی غصے سے پھولتی ہوئی ناک لال ہو رہی تھی اور شمشیر بنا کچھ کہے وہاں سے نکل گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ یہ لڑکی اسے ایک نظر میں پسند آ گئی اور وہ اس سے تعلقات بڑھانا چاہے گا۔ وہ ایک نظر کے عشق پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر اب اس سے بھی پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی۔ صبح سویرے جب وہ نیچے پہنچا تو مناہل ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی اور ابھی کوئی بھی اٹھا نہیں تھا۔ شمشیر کو عادت تھی کہ وہ جلدی اٹھتا تھا۔ وہ اٹھ کر نیچے آ گیا اور مناہل کے پاس کھڑا ہو گیا، مگر مناہل نے اس کی طرف نظر بھی نہیں اٹھائی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ ملازمہ بھی پاس کھڑی تھی۔ شمشیر نے ملازمہ کو کافی بنانے کا کہا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ اب شمشیر اور مناہل اکیلے رہ گئے تھے۔ مناہل ڈائننگ ٹیبل پر پلیٹیں سیٹ کر رہی تھی کہ شمشیر آگے بڑھا اور گلا صاف کرتے ہوئے بولا، سوری، مجھے پتا نہیں تھا، میں نے سمجھا شاید تم ملازمہ ہو، اگر تمہیں برا لگا تو میں معذرت خواہ ہوں۔ اس نے سینے پر ہاتھ رکھ کر معافی مانگی، مگر مناہل کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی طرف دیکھے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شمشیر جان بوجھ کر اس کے قریب آنے کے لیے یہ حربے آزما رہا ہے۔ اس نے معافی کو نہ قبول کیا اور خاموشی سے کچن کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر بعد سب لوگ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے آئے۔ لڑکیاں دل ہی دل میں جیلسی محسوس کر رہی تھی کہ شمشیر مناہل کے ہاتھ کے بنے کھانے کھا رہا ہے۔ کسی میں ہمت نہیں تھی کہ خود کھانا بنائے، مگر مناہل نے جیلسی فیل کرنا سب کے لیے لازم لگ رہا تھا۔ معمول کے مطابق ناشتہ چل رہا تھا، مگر شمشیر کے دل میں پہلی والی غلط فہمی ختم ہو چکی تھی۔ وہ جسے پہلے ملازمہ سمجھ رہا تھا اب اسے کسی اور کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اور اب یہ جان کر کے وہ اس کی کزن ہے دل اور بھی بے قابو ہو گیا تھا۔ چند دن گزر کے اور ان کا اکثر آمنا سامنا ہو جاتا۔ دوپہر کے وقت شمشیر اپنے کمرے سے باہر نکلا تو گھر ویران تھا۔ سب لوگ ایک قریبی رشتہ دار کے ہاں دعوت میں گئے ہوئے تھے۔ صبح آغا جان نے بات کی تھی مگر اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور صبح سر میں ہلکا سا درد تھا، اس لیے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ کچن میں پہنچا تو منازل اوون میں کچھ گرم کر رہی تھی۔ اسے فوراً دیکھ کر بھاگنے لگی، مگر شمشیر نے پہلی مرتبہ اسے روک لیا اور اس کا نام لے کر کہا، رک جاؤ۔ وہ رک گئی، مگر ڈر سے کانپ رہی تھی۔ شمشیر آگے بڑھا تو اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر نظریں نیچی کرتے ہوئے بولی، پلیز آگے مت بڑھنا، ورنہ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اس کے اس انداز نے شمشیر کو حیران کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اتنا زیادہ اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہے۔ پھر وہ بولا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری طرف غلط نیت سے آ رہا تھا؟ میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ مناہل نے عام لہجے میں پوچھا، میں تو بس تم سے یہ پوچھ رہا تھا کہ تم گھر پر اکیلی کیوں ہو؟ وہ آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھنے لگی، مگر شمشیر کسی اور خیال میں غرق تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے جانے لگی تو شمشیر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مناہل کا پارا فوراً چڑھ گیا۔ اس کا دوسرا ہاتھ آزاد تھا اور اسی ہاتھ سے اس نے شمشیر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ آج تک اس نے قاسم کے منہ پر بھی تھپڑ نہیں مارا تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ غصے میں بات کرتا تھا، مگر شمشیر پیار سے بات کر رہا تھا اور یہی بات اسے جتنی شدت کے ساتھ رد عمل دینے پر مجبور کر گئی۔ شمشیر اپنی جگہ پر کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، ہاتھ منہ پر رکھے مگر خاموش رہا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ شاید مناہل کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے جو اسے اتنا زیادہ جذباتی بنا رہا ہے۔ مناہل وہاں سے بھاگ گئی اور اپنے کمرے میں پہنچ کر دروازہ بند کر لیا۔ رونے کی کوشش کے باوجود آنسو نکلنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ اپنی سختی میں اور بھی مضبوط ہو گئی تھی۔ اس دوران قاسم جو آدھا فنکشن چھوڑ کر گھر آیا تھا، مناہل کو تنگ کرنے کے لیے اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا اور نام پکار رہا تھا، مناہل دروازہ کھولو، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ مناہل بار بار انکار کر رہی تھی، مگر جب قاسم نے کہا کہ تم نے یہ نہ دیکھی تو تم ساری زندگی پچھتاؤ گی اور پھر مت کہنا کہ تمہاری عزت خراب ہو گئی ہے، تو مناہل مجبور ہو کر دروازہ کھولنے پر مجبور ہوگی۔ دروازہ کھلتے ہی قاسم اندر داخل ہو گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ، اونٹ پہاڑ کے نیچے، تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ قاسم غصے میں بولا۔ مناہل پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگی، چلے جائے میرے کمرے سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔
ساتھ والے کمرے میں جب مناہل کی آواز گونجی تو شمشیر جو صوفے پر موبائل استعمال کر رہا تھا فوراً باہر نکلا۔ دروازہ بند تھا اور اندر سے آوازیں آ رہی تھی۔ شمشیر نے زور سے دروازہ بجانا شروع کیا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اندر صرف مناہل ہے، مگر دروازہ کھلنے میں دیر ہو رہی تھی۔ دروازہ کھولو ورنہ میں توڑ دوں گا۔ شمشیر کی آواز قاسم کے کانوں میں پڑی تو اسے سردی کے باوجود پسینہ آنے لگا۔ فوراً اس نے دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ اب تینوں ایک کمرے میں موجود تھے۔ شمشیر نے قاسم کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ آگ بگولا ہو گیا۔ قاسم نے مناہل کے لیے 2 ٹکے کی لڑکی کہا، جس پر شمشیر کا خون کھول اٹھ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور قاسم کا گریبان پکڑ لیا۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے لگے، جذبات اور غصے کی شدت حد سے تجاوز کر گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے 2 ٹکے کی لڑکی کہنے کی؟ شمشیر غصے سے بولا۔ مناہل ایک کونے میں روتی ہوئی دونوں کی لڑائی کو دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں شمشیر کا نام پکار رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ قاسم کا نام نہ لے، کیونکہ اس کی ہمدردی بھی شمشیر کے لیے بڑھ رہی تھی، مگر وہ وقت غصے کا تھا اور کوئی بات سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ لڑائی مزید بڑھ گئی تو مناہل آگے بڑھی اور شمشیر کے کندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنے لگی، مگر وہ فوراً ہٹ گیا۔ اس کے لمس کو محسوس کرتے ہی اسے عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ اسی وقت قاسم موقع دے کر وہاں سے بھاگ گیا اور اب وہ دونوں کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ مناہل رو رہی تھی اور شمشیر اس سے پوچھ رہا تھا کیا یہ پہلے بھی کبھی قاسم نے اس طرح کیا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، بس یہی کہہ رہی تھی کہ تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو۔ شمشیر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، میں دوسروں جیسا نہیں ہوں۔ مناہل حیرت سے سوچ رہی تھی کہ وہ کیوں اپنی صفائیاں پیش کر رہا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ چاہیں جیسے بھی ہیں آپ چلے جائیں یہاں سے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ شمشیر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد مناہل نے دروازہ بند کر دیا۔ چند گھنٹوں بعد سب گھر والے واپس آئے اور کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ غیر موجودگی میں یہاں کیا ہوا۔ قاسم نے خود کو کمرے میں بند کر لیا اور شمشیر سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ دوسری طرف مناہل دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ شمشیر واقعی دوسروں سے کچھ مختلف ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ وقت پر نہ آتا تو قاسم سب کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ کیا کرتا۔ یہی سوچ کر وہ اس کے کمرے میں پہنچی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ بنا اجازت کمرے میں داخل ہو گئی، مگر وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی مگر کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ مناہل کمرے سے باہر آتی، اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شمشیر باہر آیا۔ وہ بھی شاور لے کر آیا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں یوں اچانک دیکھ کر مناہل حیران رہ گئی۔ وہ لڑکی جو کبھی اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی، اب یہاں اس کے کمرے میں کیا کرنے آئی تھی؟ مناہل چپ چاپ کھڑی رہی اور یہاں اس کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، مگر الفاظ اس کے منہ سے ادا نہیں ہو پا رہے تھے۔ شمشیر بھی خاموش کھڑا تھا۔ اس نے اس کے آنے کی وجہ دریافت نہیں کی۔ دونوں کے درمیان ایک پراسرار خاموشی تھی، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھے جا رہے تھے۔ اسی وقت مناہل کو ہوش آیا اور اس نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ شمشیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ نظریں چرانے لگی۔ اس کے انداز سے وہ سمجھ گیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، مگر وہ بول نہیں پا رہی تھی۔ اس کی انا یہ برداشت نہیں کر رہی تھی کہ وہ اس انسان کا شکریہ ادا کرے جس نے پہلے اسے نوکرانی کہا تھا۔ کہہ بھی دو تھینکس، اس میں اتنی سوچنے والی کیا بات ہے؟ شمشیر نے ہلکے انداز میں کہا۔ وہ اپنی آنکھوں سے سب کچھ بیان کر رہی تھی اور مناہل اور بھی گھبرا گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو سنبھال لیا۔ کیا مطلب ہے یہ بات کا؟ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں؟ اس نے اکڑ کر کہا۔ شمشیر کے چہرے پر مسکراہٹ اور گہری ہوگی۔ تم نے زبان سے نہیں کہا، مگر تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ اس کے منہ سے میٹھی بات سن کر مناہل میں ہمت پیدا ہوئی اور اس نے اپنی زبان سے شکریہ کے کلمات ادا کیے۔ آپ کا بہت شکریہ مجھے اس درندے سے بچانے کے لیے۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ شمشیر مسکراتا رہا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا رہا۔ رات کے کھانے کے وقت جب وہ باہر پہنچا، سب لوگ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آغا جان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کھانا اپنے کمرے میں منگوا لیا تھا۔ شمشیر بار بار مناہل کی طرف دیکھ رہا تھا۔
और वह नजरें चुरा रही थी। खाने के दौरान गाहे बगाहे वो उस पर एक नजर डालती मगर फिर खाने में मसरूफ हो जाती। सोनिया और नम्रा ये सब नोट कर रही थी और उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। मगर आखिरकार सबने उन्हें अपने दिल को तसल्ली दी कि शायद सिर्फ उनका वहम है। खाने के बाद आगा जान ने कहा, शमशीर बेटा, खाना खाने के बाद तुम मुझसे जरा मिलना, मैंने बात करनी है। फायजा बेगम ने बात की तो वो उस बात में सर हिला गया। नम्रा बहुत खुश थी। उसकी माँ ने कहा था कि आज वो शादी की बात करेंगी और हर किसी के कान खड़े हो गए थे। रहीला और मुकद्दस बेगम भी बड़ी जेठानी की बात सुनकर सोच रही थी कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो भी उसके पास जाकर बैठेंगी और देखेंगी कि वो क्या बात करती हैं। जावेद खान और शाहिद खान कारोबारी सिलसिले में आज दोपहर ही इस्लामाबाद चले गए थे और खालिद खान भी बाप के कमरे में ही उनकी खिदमत में मसरूफ था। खाने के बाद तीनों खवातीन ड्राइंग रूम के सोफे पर जाकर बैठ गई। सब लड़कियां अपने कमरों में चली गई थी और बाकी सब सिर्फ साहिर वहां के लिए मौजूद थे। सबकी यही कोशिश थी कि जब बात शुरू हो तो कान लगाकर सुने। कोई पर्दे के पीछे छुपा हुआ, कोई पल्लड़ के पीछे, मगर किसी को मालूम नहीं था कि दूसरी लड़की भी वहीं मौजूद है। मैं नाहिल किचन में काम कर रही थी। शमशीर ने उससे कॉफी बनाने को कहा था क्योंकि उसे रात में कॉफी पीने की आदत थी। फायजा बेगम ने तहम्मुल मजाजी से कहा, बेटा, तुम्हारे माँ बाप तो नहीं है, मैं तुम्हें अपने बेटे की तरह समझती हूँ, तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊँ। तुमने इस बारे में क्या सोचा है? शमशीर समझ रहा था कि वो उनकी बेटी का नाम लेगा, मगर उसने किसी का नाम ना लिया और मुस्कुराते हुए बोला, चाची, शादी तो मैं अपने खानदान में करूंगा। इसी वक्त मिनाहिल वहां आई और उसके सामने कॉफी का मग रख दिया। शमशीर ने उसकी तरफ देखकर कहा, मैं खानदान में करूंगा। मिनाहिल को अजीब सी उलझन हुई, मगर फायजा बेगम कुछ समझ ना पाई। बेटा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर तुम खानदान में शादी करोगे तो हमें खुशी होगी। तुम सबसे बड़े हो तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाए। बस तुम हमें बता दो कि तुम किससे शादी करना चाहते हो, तो हम आगा जान से बात कर लेंगे। ये सब बातें इसलिए हो रही थी क्योंकि शमशीर को घर आए हुए काफी दिन गुजर चुके थे और सब उसकी शादी के बारे में सोच रहे थे और उसे ये महसूस हुआ कि सब लोग मिनाहिल के साथ अच्छा सलूक नहीं करते और वो इतना समझदार था कि चची की बेटी के होते हुए मिनाहिल का नाम ना ले। चची, अभी मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बाद में बात करेंगे। वो कॉफी का मग लेकर वहां से चला गया। तीनों खवातीन वहीं बैठी ये सोचती रह गई कि आखिर वो किसका नाम लेगा। मिनाहिल ने ये बात अपने कानों से सुन ली थी। वक्त क्यों ही गुजरता जा रहा था। आगा जान भी उसकी शादी की फिक्र कर रहे थे मगर अभी तक उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया था। फायजा बेगम ने नम्रा को खुशखबरी सुना दी कि वो उसी का नाम लेगा, हालांकि उसने दरअसल उसका नाम नहीं लिया था और नम्रा अभी से खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मिनाहिल शमशीर के कमरे में काफी देने गई तो उसने उसे रोक लिया। ये वाकया 4 दिन पहले का था। मिनाहिल सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। तुम्हारी शक्ल से लग रहा है कि तुम्हें इस बात पर एतराज है कि मैं खानदान में शादी करूं, शमशीर ने कहा। मिनाहिल बड़े गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। ये समझने की कोशिश कर रही थी कि वो क्या कहना चाहता है। क्या मतलब है आपका? मुझे क्यों एतराज होगा? चाहे आप जिससे भी शादी करें, मेरा उससे क्या लेना देना? उसने नजरें चुराते हुए कहा। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रही है। उसके लड़खड़ाते हुए अल्फाज सुनकर शमशीर ने समझ लिया कि उसके दिल में भी कुछ है। ठीक है, तो फिर अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो, उसने दबे अल्फाज में कहकर जाहिर किया कि उसने मिनाहिल की मर्जी मालूम कर ली है। कॉफी का मग उठाकर वो आगा जान के कमरे में पहुंच गया। दोपहर का वक्त था। आगा जान अपने कमरे में बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। शमशीर को देखकर सीधे हो गए। जाते वक्त शमशीर ने कहा, मैंने मिनाहिल को अपनी जिंदगी में शामिल करना है। आगा जान ने उससे दुआएं देना शुरू कर दी। वो मिनाहिल की वजह से बहुत परेशान रहते थे। उनके लिए पोतियां और नवासियां एक बराबर थी, मगर मिनाहिल की वजह से वो ज्यादा फिक्रमंद थे क्योंकि उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे। शमशीर के मुंह से ये सब सुनकर आगा जान ने उसी वक्त फैसला सुना दिया
کہ ان کو بڑی جلدی ہے اور وہ مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے اندر یہ خبر پورے خاندان میں پھیل گئی کہ شمشیر نے مناہل کو پسند کر لیا ہے۔ جب ایک ملازمہ کے ذریعے یہ خبر مناہل تک پہنچی تو وہ حیران رہ گئی۔ اسے ساری باتیں یاد آنے لگی اور دل میں ایک عجیب سی خوشی اور الجھن اترنے لگی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو دیکھ رہی تھی اور اسے اب وہ بات سمجھ آئی کہ اس وقت شمشیر اعتراض کی بات کیوں کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اسی ایک لمحے نے اسے یہ احساس دلوا دیا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہاں آ کر انہیں 1.5 ماہ کا وقت مکمل ہو چکا تھا اور اس دوران ان کی محبت کس طرح پروان چڑھی یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا، مگر مناہل نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پر کچھ ظاہر نہیں کرے گی۔ سب لڑکیاں تل ملاتی رہ گئیں اور جمعہ کے دن جب ان کا نکاح ہوا تو ہر کسی کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ مناہل گولڈن اور وائٹ کلر کے شرارے میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کی ساری شاپنگ شمشیر نے خود کی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں داخل ہوا، دلہن کی طرح سجا سورا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اس پر دل ہار بیٹھا۔ وہ بھی گولڈن کلر کی شیروانی میں ملبوس تھا۔ دروازہ بند کرنے کے بعد وہ اندر پہنچا اور پیار سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ مناہل کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر شمشیر کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ مناہل خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر خوشی اس کے چہرے پر واضح تھی۔ اسے یہ احساس ہوا کہ شمشیر واقعی سب سے مختلف ہے۔ جب اس نے انگوٹھی نکال کر مناہل کی انگلی میں پہنائی تو اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شمشیر نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مناہل رونے لگی اور یہ آنسو خوشی کے تھے۔ میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ شمشیر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، کیا تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ شمشیر نے پوچھا۔ مناہل نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ شمشیر نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، بس اسی وجہ سے آنکھیں بھیگ گئیں۔ مناہل نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر شمشیر نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ وہ دونوں بے حد خوش تھے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ محبت ان کے ارد گرد رقص کر رہی تھی۔ مناہل کی زندگی میں رونق واپس آ گئی تھی۔ اس کی زندگی کی جتنی بھی کمی تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی اور وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ جب کوئی ایسا انسان زندگی میں آتا ہے تو خوشیاں بکھر جاتی ہیں اور ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اسے شمشیر جیسا ہمسفر ملے۔